अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 114 ऑनवर्ड करेंगे। और कौन है बड़ा जालिम उससे जो रोके अल्लाह की मस्जिदों से ये कि जिक्र किया जाए उनमें उसका नाम और वो कोशा रहे उनको वीरान करने में। यही लोग हैं, नहीं है लायक उनके लिए ये कि वो सब दाखिल हों इनमें, मगर सब डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। अब देखें, इस आयत में अल्लाह ताला ने हर उस इंसान को जालिम कहा है जो अल्लाह की मस्जिदों में लोगों को आने से रोके, जिस मस्जिद में अल्लाह का नाम लिया जाता हो, या फिर वो कोशिश करे कि मस्जिदें जो हैं वो वीरान हो जाएं। मुशरिकीन मक्का मुसलमानों के खिलाफ इस हद तक हो गए थे कि उन्होंने मुसलमानों को मस्जिद हराम में हाजिरी से महरूम कर दिया था। उनको वहां जाने की इजाजत ही नहीं देते थे। 6 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ उम्रे का इरादा किया और वो मक्के को उन्होंने सफ़र किया। लेकिन मुशरिकीन ने क्या किया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को मक्का में दाखिल होने की इजाज़त ही नहीं दी थी। उस मौके पर फिर सुलह हुदैबिया हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा के बगैर वापस आना पड़ा था। फिर 7 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे कराम के साथ वापस आए और उन्होंने उम्रा अदा किया था। यहाँ मुशरिकीन मक्का के उस जुल्म का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने अहले ईमान को मस्जिद हराम से रोक रखा था। मुशरिकीन मक्का ने बैतुल्लाह को बुत कदा बना दिया था। खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद खालिस के लिए तामीर किया था, यानी खाना काबा को। तो मसाजिद के साथ लफ्ज खराब एक हदीस में भी आया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंदेशा है कि लोगों पर यानी मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि इस्लाम में उसके नाम के सिवा कुछ नहीं बचेगा और कुरान में उसके अल्फाज और हरूफ के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह ने इसकी ज़मानत दी है कि कुरान हकीम के अल्फाज और हरूफ जो हैं वो महफूज हैं। उनकी मस्जिदें तो आबाद होंगी लेकिन हदायत से खाली होंगी। यहाँ भी लफ्ज खराब देखिए, आप नोट करें, यानी आप ये समझे कि ये इस मानी में इस्तेमाल हुआ कि मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। उनके उलमा आसमान की छत के नीचे बदतरीन इंसान होंगे और फितना उन्हीं के अंदर से बरामद होगा, उन्हीं के अंदर घुस जाएगा। यानी उनका काम ही फितना अंगेजी होगा, मुखालफत होगा, जंगो जद्दाल होगा। अपने फिरके अपने अपने जो फिरके के लोग होंगे उनके जज्बात को वो भड़काते रहेंगे वहां पे मस्जिदों में बैठकर, मिंबरों में बैठकर, और मुसलमानों के अंदर इख्तलाफात को हवा देना इन्हीं लोगों का काम रह जाएगा। आज हम देखें ना, आज हम जिनको हम उलमा कहते हैं उनकी अजीम अक्सरियत इसी देखिए कैफियत से दो चार हो चुकी है ना। मजहब और दीन जिस वक्त पेशा बन जाए तो उसमें कोई खैर बाकी नहीं रहती। देखिए, दीन और मजहब पेशा नहीं था, लेकिन आप गौर करें ना, उसे पेशा बना दिया गया है। इस्लाम में कोई पेशवाइयत है, कोई पापायत है, ना कोई ब्राह्मणियत है। इस्लाम तो एक खुली किताब की तरह है। देखिए, हर शख्स कुरान पढ़े, हर शख्स अरबी सीखे कि उसको गलत और अच्छे में सही और गलत में फर्क पता चल सके और अल्लाह की किताब को वो समझ सके। हर शख्स को इस काबिल होना चाहिए कि वो इबादत कर सके और इबादत के काबिल हो। हर शख्स में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपनी बच्ची का निकाह खुद पढ़ा सके, अपने वालिदैन का जनाजा वो खुद पढ़ा सके। लेकिन हमने क्या किया, हमने पेशा बना दिए। हमने हर चीज़ें खास तबके के लिए हमने बस वो समझे कि वक्फ कर दिए कि ये काम इसका है, ये काम इसका है। जनाजा यही पढ़ा सकेगा, खुतबा यही दे सकेगा, निकाह यही शख्स पढ़ा सकेगा। यानी हमने हर चीज़ें डिवाइड कर दी हैं।
مذہب ڈویژن کا نام نہیں ہے، مذہب سب کے لیے، سب کا سیکھنا فرض ہے اور سب کو اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ الحمدللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا علماء حق سے خالی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء حق بھی بہت ہیں اور علماء سو بھی بہت ہیں، اور حقیقت دیکھی جائے تو علماء سو اکثریت میں ہیں، جو حدیث میں بیان ہوا ہے، ورنہ امت کا یوں بیڑا غرق نہ ہوتا۔ دیکھیں ایسے علماء سو کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو تم میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے۔ انہیں اتنا ڈر، اتنا خوف ہونا چاہیے کہ مسجد اللہ کا گھر، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کی وحدانیت کو پھیلایا جاتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلایا جاتا ہے، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں پہ اگر یہ غلط کام کریں گے تو ان کے اندر یقیناً خوف ہونا چاہیے، آخرت کا خوف، یا یہ خوف کہ وہ کھلا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اور وہ علماء سو والا کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ دیکھیے ہماری مسجدوں میں بھی ہم اپنے آس پاس نوٹس کریں نا، سیم یہی ہو رہا ہے نا۔ مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ اور اس کے بعد بھاگتے ہیں وہاں سے، کیونکہ یہاں پہ کمی کہیں نہ کہیں ہمارے علماء کی ہے نا، کہ انہوں نے ایسا ماحول نہیں دیا، ایسی اٹریکشن نہیں دی، کوئی حق سچ کی بات ہی نہیں کہی کہ لوگ وہاں پہ بیٹھنا پسند کریں۔ اگر غلطی سے 2 4 بیٹھ بھی جائیں اور وہ بیٹھ کے اگر خود کچھ پڑھنا کچھ سیکھنا چاہیں گے، آپ یقین کریے آپ کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ گپے لگانے کے لیے پورا گروپ بیٹھا رہے پورا دن، یہ منع نہیں کریں گے، لیکن جہاں 2 4 باہر کے بندے آ کے درس و تبلیغ کا کام شروع کریں گے یا قرآن کو ترجمے یا تفسیر سے پڑھنے پڑھانے کی کوشش کریں گے، تو 2 4 بندوں کا چھوٹا سا گروپ بھی وہاں بیٹھ جائے باہر کے آ کے، تو یہ علماء ان کو مسجدوں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ آپ آبزرو کر کے دیکھیے، اتنے برے حالات ہیں مسجدوں میں۔ امام جو ہیں وہ یہاں کے جتنے بھی ہیں، وہ مولوی جو ہیں وہ حکمران بنے ہوئے مساجد میں، ان کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ بیٹھ نہیں سکتا، کوئی دین کا کام نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ مساجد تو وہ جگہ ہیں جہاں ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ تو وقت ہی مسجد میں گزرتا تھا۔ ہمارے صحابہ کرام کے لیے تو ایک سمجھے درسگاہ تھی، جو بھی فارغ جب بھی ہوتے تھے وہ لوگ نماز کے بعد وہاں بیٹھ کے درس و تبلیغ کا کام کرتے تھے، وہیں سے تو دیکھیں اسلام پھیلا ہے۔ لیکن آج ہمارے آپ حالات دیکھ لیں، دیکھیں مسجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، یہ تو اللہ والوں کے لیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں، یہاں تو اتنے برے حالات ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے والوں کو مسجد میں انٹری نہیں دیتا۔ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے؟ اب آیت نمبر 115 میں ہے، اور اللہ کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، پس جدھر تم سب رخ کرو گے تو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ وسعت والا باخبر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تحویل قبلہ کی طرف تحمید باندھی جا رہی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی بہت حساس معاملہ تھا۔ اب جن لوگوں کے لیے یروشلم اور بیت المقدس کے ساتھ دلچسپی تھی، ان کے دلوں میں اس کی ظاہرہ عقیدت تھی بہت زیادہ، جبکہ دوسری طرف مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی، ان کے دلوں میں اس کی محبت اور عقیدت تھی۔ اس حوالے سے قبلہ کی جو تبدیلی تھی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہجرت کے بعد قبلہ 2 دفعہ بدلا تھا۔ پہلے تو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ ظاہرہ بیت اللہ تھا۔ مدینے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، کیونکہ اس ٹائم یہودی بھی ظاہر بیت المقدس ہی کی طرف ان کا بھی وہی قبلہ تھا، تو یکسانیت ڈالنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 16 مہینے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی، پھر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ اس طرح اہل ایمان کو دیکھا جائے تو بہت سی امتحانات آئے۔ اب آہستہ آہستہ ان کا ذکر آگے آئے گا۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یعنی جن کا حکم آیا کہ وہ جیسے جس طرح آپ سنو اس کو اسی طرح آپ ایکسیپٹ کرو، آپ آنکھیں بند کر کے قبول کر لو، کیونکہ دیکھیے ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ مشرق اور مغرب، اللہ تعالیٰ ہر سمت ہے، ہمیں مان لینا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ نا اس میں سے الگ الگ تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں،
تو اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں دیکھیں محکمات ہیں آیات اور متشابہات ہیں آیات۔ جو محکمات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو احکام دیے ہیں انہیں ہمیں آنکھیں بند کر کے ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور جو متشابہات ہیں جو رب ہمارا ہمیں بتا رہے ہم نے ایز اٹ از اس کو قبول کرنا ہے۔ کہ اللہ کیا کہہ رہے؟ اللہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں اللہ بہت وسعت والا ہے، اللہ کو دلوں کے حال معلوم ہے، اللہ علم جانتا ہے۔ اللہ کو انسان اگر ڈھونڈنا چاہے نا تو کسی خاص جگہ یا کسی سمت میں نہیں ڈھونڈے گا، میرا رب تو ہر جگہ ہے۔ یہ سب کائنات بنانے والا ہی اللہ ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج سب ہمارے رب نے بنایا ہے۔ پھر رب کی پہنچ کہاں تک ہے؟ ہمارے اللہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، ہمارا ساری جہاں کہیں اس دنیا جہاں میں اب جہاں کہیں بھی جائیں ہر جگہ ہمارا رب موجود ہے، ہماری سنتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے حال وہ جانتا ہے۔ جس جگہ ہم منہ کریں گے وہیں پہ اللہ ہوگا، وہیں پہ ہمارا رب قبول کرے گا۔ دیکھیں ہم لوگ کہیں جائیں ہمیں سم کا اندازہ نہ ہو رہا ہو تو ہم نماز تو نہیں چھوڑیں گے نا، ہم نیت سچی رکھیں، نماز پڑھ لیں، اللہ قبول کرے گا کیونکہ اللہ نیت جان رہے نا۔ میرے رب نے تو تمام زمین جو ہے وہ انسان کے لیے سجدہ گاہ بنا دیے، جہاں چاہو نماز پڑھو، پر جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ اصل میں یہودی مسلمانوں کو کہتے تھے کہ پہلے تو یہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب جس وقت یہ مدینہ آئے تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کی تو عادت ویسے ہی تھی کہ ہر بات کی کھال نکالتے تھے۔ پھر جس ٹائم اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم لوگ واپس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا، یہ تو ابھی وہاں پہ بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے تھے، اب انہوں نے واپس اپنا قبلہ بدل دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی خاص سم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو مشرق اور مغرب ہر جگہ موجود ہے، جہاں اللہ کو حکم ہوگا۔ دیکھیں خانہ کعبہ دیکھا جائے تو یہ ایک انسان تمام مسلمانوں کے لیے ایک ڈائریکشن ہے۔ ہم عبادت خانہ کعبہ کی تو نہیں کرتے، ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ وہ اللہ نے ایک ڈائریکشن مسلمانوں کے لیے بنائی ہے جہاں تمام دنیا کے مسلمان اس ڈائریکشن کی طرف منہ کر کے اپنے رب کی عبادت کریں۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بت پرستی توڑ دی کہ قبلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قبلہ تو بیسیکلی ایک یونٹی کے لیے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ نہ یروشلم میں ہے نہ اللہ خانہ کعبہ میں ہے، اللہ تو ہر طرف ہے، لیکن یہ تمام مسلمانوں کے ایک ڈائریکشن بنانے کے لیے کہ ایک ڈسپلن ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی ڈائریکشن میں ہو کے اللہ کی عبادت کریں، ایک وقت میں عبادت کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ان کا قبلہ بنایا۔ اب آیت نمبر 116 میں ہے، اور ان سب نے کہا اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ پاک ہے بلکہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، تمام اسی کے لیے سب فرما بردار ہیں۔ اب یہاں دیکھیں تو اہل مکہ کی طرف ہی اشارہ ہو رہا ہے جو کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے لیے نعوذ باللہ اولاد اختیار کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک ایسا گروہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاف صاف بتا دیے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کی وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اللہ کریٹر ہے، اللہ بنانے والا ہے، جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب اس کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب کے سب اس کے انڈر آتے ہیں، اس کے متی ہیں، وہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھو جو کریٹر ہے وہ سب کچھ جو کریشن ہوتی ہے وہ اس کے انڈر ہوتی ہے نا، وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ انسان ٹھیک ہے بہت سی چیزیں کریٹ کرتا ہے، لیکن آپ اندازے لگائیں جو کچھ بھی کریٹ کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی بیس بناتا ہے نا، جس چیز سے وہ کریٹ کرتا ہے، وہ جس چیز جو بیس بنتی ہے وہ بیس وہ بنا سکتے ہیں انسان۔ اب انسان ہے فرنیچر بنا رہے، بنا لکڑی سے رہا ہے، کریٹ وہ کر رہا ہے اس سے فرنیچر، لیکن لکڑی تو اللہ بنا رہا ہے نا۔ اللہ تو وہ ہے جو کچھ بھی نہیں ہوتا اسے کریٹ کر لیتا ہے، انسان تو پہلے سے موجود چیزوں سے چیزیں کریٹ کرتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا کہہ دیے، بڑے سے بڑا رسول، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا فرشتہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ دیکھیے جتنے انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے انہوں نے اپنی مرضی سے نہ کچھ کہا نہ کچھ کیا،
بلکہ جو اللہ نے کہا وہ انہوں نے آگے پہنچایا، جو اللہ نے کرنے کو کہا انہوں نے وہی کچھ کیا۔ اب آیت نمبر 117 میں ہے، آسمانوں کا موجد ہے اور زمین کا، اور جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں میرا رب کھلم کھلا بتا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ جب فیصلہ کر لیتا ہے نا تو وہ جسٹ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ٹائم کا نہیں مسئلہ کہ 2 منٹ میں ہو، 2 سیکنڈ میں ہو یا کب ہو، بس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ نے کب کہنا ہے اور کب کروانا ہے۔ دیکھیں جیسے اب یہ مثال اب اس طرح دیں، جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تقریباً 9 ماہ لگتے ہیں، یہ اللہ نے ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہے نا، انسان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرغی کے انڈوں سے جب چوزے نکلتے ہیں تقریباً 21 دن کا ٹائم لگتا ہے، یہ بھی میرے اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے۔ ایسی کریشن بھی ہے جیسے بیکٹیریا، وائرسز جو 1 سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ کتنے گنا بڑھ جاتے ہیں، یہ میرے رب کے کام ہے سب کچھ۔ انسان بہت سی چیزوں پہ بے بس ہے، انسان کو اللہ نے اتنا اختیار دیا جتنا وہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں انسان ایک ایج کہ جو وقت بڑھتا ہے وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، انسان روک سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، سرجریاں کروا کے انسان اپنا فیس لفٹ کروا سکتا ہے، اپنی سکن اچھی کر کے تھوڑا سا بال ڈائی کروا سکتا ہے، لیکن انسان کے اندر کے جو آرگنز ہیں وہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ریٹائر ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں انسان بالکل بے بس ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب انسان جس وقت موت کا وقت قریب آتا ہے انسان ٹال سکتا ہے؟ بالکل نہیں ٹال سکتا، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صرف میرے رب کے ہاتھ میں، رب چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، ورنہ اور کوئی مخلوق کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جتنی اللہ نے اجازت دی ہے اس کے ہٹ کے انسان کچھ کر سکے۔ اللہ تو وہ ہے جو بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی شے کے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیے ابدا اور خلق میں فرق ہے، اب یہ آپ نوٹ کر لیں۔ ابدا سے مراد ہے یعنی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور اس کو وجود میں لانا، جبکہ خلق ایک وہ چیز ہے جو دوسری چیز سے بنتی ہے، جیسے اللہ نے انسان کو گارے سے بنایا۔ بدی وہ ذات ہے جس نے کسی چیز کے بغیر ایک نئی کائنات بنا دی۔ اللہ نے کوئی مادہ موجود، مادہ تخلیق نہیں تھا، اس کے بغیر میرے رب نے پوری کائنات پیدا کر دی۔ اللہ تو وہ ہے جو کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب آیت نمبر 118 میں ہے، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں وہ سب علم رکھتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مانند ان کے قول کے بالکل ایک جیسے ہیں ان کے دل، تحقیق ہم نے بیان کر دی نشانیاں اس قوم کے لیے جو وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت شدت سے مطالبہ تھا کہ آپ کوئی ایسے معجزات دکھا دیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے یا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے۔ اگر آپ ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیں تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ سورہ الانعام میں اور سورہ بنی اسرائیل میں آئے گی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس طرح کی باتیں جو تم سے پہلے تھے وہ بھی کرتے ہوتے تھے۔ تم لوگوں کے دل ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں، یعنی کوئی فرق نہیں ہے تم لوگوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے، جو یقین کرنا چاہیں وہ یقین کر لیں۔ اب دیکھیں یاد ہے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہاں پہ لوگوں نے کیا کہا تھا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے نہیں ہم یقین نہیں کریں گے۔ پھر کیسا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا تھا، کڑک ہوئی اور سب مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، ایک معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے سامنے بندوں کو زندہ ہوتے ہوئے۔ یہ ایسے ٹال مٹول، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھے وہ ایمان تو نہیں لائے، وہ ڈگمگا جاتے تھے۔ یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا رہے کہ یہ لوگ بھی وہی تھے جو معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کر آتے تھے، ان کی وہی باتیں ہیں، ان کے دل بھی وہی ہیں، یہ ایک دوسرے سے ان کے دل بہت ملتے جلتے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا رہے کہ جو مرضی کر دو، انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا، یہ صرف ہیلے بہانے کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے کے لوگ کرتے ہوتے تھے۔ آیت نمبر 119 میں ہے، بے شک
ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پریشان مت ہوں، آپ کا کام ہے کہ اہل حق کو جنت اور ان کی تمام تر نعمتوں کی بشارت دیں، اور جو غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، کفر کریں، جو منافقت میں مبتلا ہو جائیں، جو بدعملی کریں، آپ ان کو خبردار کر دیں کہ ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ یعنی آپ کا کام دعوت اور نصیحت دینا ہے، لیکن آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ان تک دعوت حق پہنچانا تھا اور برائی سے روکنا تھا۔ اب کون جنت میں جانا چاہتا ہے اور کون جہنم میں جانا چاہتا ہے، یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف حق کو واضح کر دینا ہے، ہاں اس کی وضاحت پہ کمی نہ رہ جائے، حق واضح ہو جائے، بس اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے، اور ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئے اور جہنم کا ایندھن نہ بنے، اور شاید ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کی ہوں گی۔ جیسے مکی دور میں یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ عمرو بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو ایسا بنا دے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے، تاکہ اسلام کی طاقت میں اضافہ ہو جائے۔ تو وہ اسی طرح شاید یہودیوں کے لیے بھی بہت پریشان ہوتے تھے، اور بار بار کوشش کرتے رہتے تھے ان کی نافرمانیوں کے باوجود کہ شاید کسی طرح وہ لوگ سمجھ جائیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ پچھلے جتنی آیات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ جہنم میں چلے بھی گئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آپ نے انہیں حق سچ کا راستہ بھی بتا دیا، برائی سے روک بھی دیا، اب ان کی اپنی مرضی پہ۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے طریقہ رہا ہے کہ وہ ہدایت زبردستی کسی کو نہیں دیتا، ہدایت پہنچاتا ضرور ہے انسان تک، آگے انسان کو اللہ نے اختیار۔ دیکھیں یہ تو انسان کا امتحان ہے نا، یہیں پہ تو انسان پھنستا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت دلوا دیتا تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر تو سبھی جنت میں چلے جاتے، تو امتحان کہاں سے آتا؟ اب جیسے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے نا کہ دیکھیں ایک اب قیامت والے دن کیا ہوگا، وہ جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، عذاب، جنت، جہنم، اللہ تعالیٰ کو، تو پھر ظاہر ہے وہ تو ایمان لائیں گے ہی لائیں گے، کہیں گے یا اللہ جی ہمیں ایک اور موقع دیں، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہم انشاءاللہ نئے کام کریں گے، ہم اپنے اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے جس طرح یا اللہ تیرا حکم ہے۔ تو ہمارے امتحان یہی ہے نا کہ ہم صرف سن کر سمجھ کر اور ہم ایمان لے کر آئیں، کہ اگر اللہ نے ہمیں سب کچھ دکھا دینا ہے تو پھر ہمارے لیے امتحان کس چیز کا ہے۔ اب آیت نمبر 120 میں ہے، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے دین کی۔ آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور البتہ اگر تو نے پیروی کر لی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ جو آ گیا تیرے پاس علم، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یہ راضی نہیں ہوں گے۔ آپ یعنی یہودی اور نصرانی سے کسی قسم کی امید نہ رکھیں۔ ہاں اگر آپ دیکھیں یہاں ایک بات سمجھ لیں، مقصد چاہے جتنا بھی اونچا ہو، امید ہمیشہ تھوڑی رہنی چاہیے۔ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ بندے مومن کا کام اپنی حد تک اپنا فرض ادا کرنا ہے، اس سے زیادہ کی خواہش اگر انسان دل میں پالے گا تو وہ جلد بازی کرے گا، اور جو شارٹ کٹ کا اکثر راستہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ برباد کر دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بس ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہے، جو اللہ نے بتایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہہ رہے کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی آپ نے کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے،
یہ نہیں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی کی انہوں نے کہ چلو کچھ لے لو اور کچھ دے دو کا معاملہ ہو جائے، یعنی کچھ ان کی بات مان لیں اور کچھ اپنی بات منوا لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ مکہ میں قریش کی طرف سے اکثر ایسی پیشکش آتی تھی کہ کچھ آپ اپنی بات منوا لیں، کچھ آپ ہماری مان لیں، یعنی کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ مدینے میں بھی یہودیوں کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ چنانچہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء ایسا کر ہی نہیں سکتے، وہ تو بالکل اللہ کے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل جو ہے کسی فرد کے لیے علیحدہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرد سے فرد اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے وہ بدلتا رہے گا، یا قوم سے قوم بدلے گا یا امت سے امت بدلے گا، نہیں، اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک قوم کے لیے کوئی ایک معاملہ ہو تو دوسری قوم کے لیے دوسرا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اصول اور جو قوانین ہیں وہ کسی کے لیے نہیں بدلتے۔ اللہ کی ایک سنت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا، پس تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم اللہ کے طریقے کو ہرگز بھی ٹلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ مین یہ دیکھیں، ہم سب کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے کہ یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں کمپرومائز کرتے ہیں نا اپنی زندگی میں دنیا داری کے لیے، اور کچھ ہم اللہ کے احکام مان لیتے اور کچھ نہیں مانتے، تو اندازہ لگائے میرے رب نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا ہے کہ اگر کچھ لو اور دو والا معاملہ ہوا تو یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، تو پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو کسی قابل بھی نہیں ہیں۔ لیکن دیکھیے، ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیے تو ہم تو اپنے آپ کو اپنا منہ نہیں دکھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا فرما بردار کر دے کہ ہم پوری جان لگا دیں اللہ کے احکامات پر پورا اترنے کے لیے، اور دنیا کو کوئی ویلیو نہ دیں ہم۔ یہ دنیا ثانوی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارے لیے ایک دھوکہ اور ہمیں معلوم ہے، اس کے باوجود ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم اور کرم کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ چھوٹی سی کوشش ہے دین کے راستے میں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میرے لیے اور آپ سب کے لیے اور اسپیشلی ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ اگر کوئی بولنے میں سمجھنے میں غلطی ہو تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔